جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एवरीवन। तो आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली मैसेज में बताइएगा। जी जज़ाकल्लाह। जी तो आज हमारी सीरा डॉक्यूमेंट्री क्लास 4 है, तो बाकायदगी से स्टार्ट करते हैं। जी तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलिहि मोहम्मद व अस्हाबिहि मोहम्मद व अज़वाजिहि मोहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो लोग हमारे साथ फर्स्ट क्लास से जुड़े हुए हैं तो उनको रिमाइंड होगा कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जो कि अब हिस्ट्री वाइज पहुंचते पहुंचते अब हम क्लास 4 तक पहुंच गए हैं। तो जहां से लास्ट वीक हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था, तो वहीं से आज शुरुआत करेंगे। आप सब ने अगर हैंड फ्री यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री पे फोकस कीजिएगा। क्यों आप लोग सीरा पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन आपको पता है हमारी क्लास की एक ख़ास बात है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल तौर पे आपको वो सीरा ग्राफिक्स की सूरत में मिलती है, जिससे साइकोलॉजिकल तौर पे आपके लिए एक ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस रहता है आपके माइंड के लिए। आपने सीरा पे फोकस करनी है ताकि जो हम एक सीखने की एफर्ट कर रहे हैं तो उसे हम फ्रूटफुल कर सकें। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, तो काइंडली फोकस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। इस्माइल एक दरख्त के साए में बैठे शिकार के लिए तीर बना रहे थे। अपने वालिद को देखकर खुश हुए और एहतराम में खड़े हो गए। इस घर की तामीर मुकम्मल होने तक जिस पत्थर पर खड़े होकर अल्लाह के नबी इब्राहिम तामीर करते रहे, उस पत्थर पर उनके कदमों के निशान सब्त हो गए। आज का उन्वान, अल्लाह करीम ने बनी इस्माइल से बनी किनाना को चुना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में सैयदा हाजरा से अल्लाह के नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सैयदा सारा से अल्लाह के नबी इसहाक अलैहिस्सलाम और सैयदा कतूरा बिनते मफ्तूर से भी इब्राहीम की औलाद हुई। इसहाक को मुल्क शाम और फ़लस्तीन के लोगों की हिदायत की जिम्मेदारी दी गई। सैयदा कतूरा से होने वाली अपनी औलाद को इब्राहीम ने यमन के लोगों की हिदायत की जिम्मेदारी दी। इस्माइल को बैतुल्लाह की खिदमत और अरब के लोगों की हिदायत की जिम्मेदारी दी। इस्माइल मक्का में आबाद हुए और वहीं उनकी शादी कबीला बनी जुरहम के सरदार मजाज बिन अमर की बेटी रेला से हुई। इस्माइल के 12 बेटे हैं। इस्माइल की औलाद यमन, मिस्र और शाम तक फैल गई। उनमें से एक बेटे का नाम कैदार है। उनकी औलाद अरब में फैली। कैदार की औलाद में अदनान पैदा हुए। अदनान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 21 पुश्त पहले पैदा हुए। रसूलुल्लाह से 14 पुश्त पहले किनाना पैदा हुए। 11 पुश्त पहले फाहर बिन मालिक पैदा हुए। रसूलुल्लाह के परदादा का नाम हाशिम है। रसूलुल्लाह का खानदान अदनान की वजह से अदनानी, किनाना की वजह से किनानी और फाहर बिन मालिक जिनका लक़ब कुरैश है की वजह से कुरैशी कहलाता है। रसूलुल्लाह के परदादा हाशिम की वजह से ये खानदान हाशिमी कहलाता है। वासला बिन अस्क़ी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला ने औलाद इब्राहीम से इस्माइल को चुना। इस्माइल की औलाद से किनाना को, किनाना से कुरैश को और कुरैश से बनी हाशिम को और बनी हाशिम से मुझे मुंतखब किया। रसूलुल्लाह का शजरा नसब वालिद की तरफ से यूं है: मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अबद मनाफ बिन कुस्सा बिन कलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर कुरैश बिन मालिक बिन नज़र कैस बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरका
بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ والدہ کی طرف سے رسول اللہ کا شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن آمینہ بنت واہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر رسول اللہ کے والد عبداللہ اور رسول اللہ کی والدہ بی بی آمینہ کا شجرہ نسب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی 21ویں پشت تک شجرہ نسب پر تاریخ دانوں کا اتفاق ہے۔ اس سے پہلے کے ناموں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ جب اپنا نسب نامہ بیان کرتے تو عدنان تک ہی ذکر کرتے۔ اسی احترام میں رسول اللہ کا شجرہ نسب یہاں عدنان تک بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے: میرے سارے نسبی آباء و اجداد توحید پر اور پاک تھے۔ رسول اللہ کے خاندان نے قدیم ترین دین توحید کی روایات وراثت میں پائیں۔ اس خاندان میں بابل، مصر اور عرب کی مختلف نسلوں کا خون شامل ہے۔ اس بات نے رسول اللہ کے خاندان کو بہت سی عصبیتوں سے بچائے رکھا۔ رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں میں یونانی بھی ہیں۔ رسول اللہ کی پھپھی کی بیٹی حمنہ بنت جاحش کے شوہر مصعب بن عمیر یونانی ہیں۔ رسول اللہ کا خاندان شرافت اور نسب میں نہایت اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر دشمنی اور مخالفت کے باوجود کسی نے رسول اللہ کے باپ دادا اور خاندان کے بارے میں لب گشائی کی جرت نہیں کی۔ اس بات کی گواہی ابو سفیان بن حرب نے شہنشاہ روم ہرقل کے دربار میں دی۔ ہرقل کے سوال کے جواب میں ابو سفیان نے کہا: محمد بن عبداللہ ایک عالی خاندان سے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابو سفیان دوسرے قریشی سرداروں کی طرح رسول اللہ کے بدترین دشمن تھے۔ اگر ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں رسول اللہ کو گرا دیتے۔ عدنان، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 21ویں پشت پر عدنان سے جا ملتا ہے۔ عدنان کے معنی ہیں قیام کرنے والا۔ ان کے والد کا نام ادو یا اد ہے۔ ان کے 2 بھائی بھی ہیں جن کا نام نبت اور امر ہے۔ آپ 6 صدی قبل مسیح میں شاہ بابل اور ایرانی بادشاہ بخت نصر کے زمانے میں تھے۔ عدنان کی قیادت میں عرب اور ایران کی جنگ ہوئی۔ ایرانی فوج کی قیادت بادشاہ بخت نصر نے کی۔ اس جنگ میں ایرانی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ بخت نصر بے حساب مال غنیمت اور بڑی تعداد میں جنگی قیدی لے کر ایران چلا گیا۔ بخت نصر نے ان قیدیوں کو عراق کے شہر ابنا میں آباد کیا۔ ابنا دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے۔ عدنان مکہ میں ہی مقیم رہے۔ عدنان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو چمڑے کا بنا ہوا غلاف پہنایا۔ ماد بن عدنان، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 20ویں پشت پر ماد سے جا ملتا ہے۔ ماد کے معنی ہے طاقتور۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام یمن کے علاقہ حضور یا حضورہ میں رہتے تھے۔ حضورہ کا علاقہ یمن کے شہر زبید کے مضافات میں ہے۔ عرب کے لوگوں نے اللہ کے نبی شعیب کو بے گناہ قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے اپنے نبی ارمیہ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا بخت نصر کو عرب پر حملہ کرنے کا مشورہ دیں اور شعیب کے قتل کا بدلہ لیں۔ اسے یہ خوشخبری بھی دیں کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ ارمیہ کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ ماد بن عدنان کو حفاظت سے نکال کر لے آئیں، ان کی پرورش کریں اور تربیت بھی۔ اللہ کے آخری نبی ماد کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا جس میں اسے فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت ماد کی عمر 12 سال تھی۔ یہ واقعہ 586 قبل مسیح میں ہوا۔ بخت نصر کو پتہ چلا کہ عدنان یعنی عرب فوج کے سپہ سالار کا بیٹا ماد بھی قیدی ہے، تو اس نے ماد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ارمیہ نے بخت نصر کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے بخت نصر سے کہا اس کی اولاد میں نبی پیدا ہوگا۔ بخت نصر نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ ارمیہ ماد کو اپنے ساتھ ایران سے ملک شام لے گئے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد ارمیہ ماد کو واپس مکہ لے آئے۔ ماد کی وجہ سے اسماعیل کی اولاد کو دوبارہ طاقت اور حکومت ملی۔
انہوں نے تہامہ شہر جو مکہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے اس پر قبضہ کیا اور وہاں ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا۔ ماد کی اولاد یہیں رہنے لگی۔ ماد کی وجہ سے ہی تہامہ میں خوشحالی کا آغاز ہوا۔ وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، جس جنگ میں بھی حصہ لیتے فتح حاصل کرتے۔ نزار بن معد رسول اللہ کا سلسلہ نسب 19ویں پشت پر نزار سے جا ملتا ہے۔ نزار کے معنی ہیں یگانہ روزگار، یکتا۔ ان کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، اسی وجہ سے پیدا ہونے والا بچہ نزار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ نزار پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت تھے، جس کو دیکھ کر ان کے والد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے بے شمار اونٹ قربان کیے، امیر غریب اپنوں اور بیگانوں سب کو دعوت دی۔ اس پر بڑی رقم خرچ ہوئی۔ ماد کہا کرتے تھے، اللہ کریم نے اس بیٹے کی صورت میں مجھ پر جو انعام کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ خرچ کچھ بھی نہیں۔ روایت ہے کہ نزار کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بہت ہی عقل مند اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ جس بادشاہ کے دربار میں جاتے خوب عزت و احترام پاتے۔ بادشاہ ان سے بڑی محبت سے پیش آتا۔ مدر بن نزار رسول اللہ کا سلسلہ نسب 18ویں پشت پر مدر سے جا ملتا ہے۔ مدر کے معنی ہیں سفید، گورا چٹا، اجلا۔ بہت حسین و جمیل تھے، جو انہیں دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ دلکش آواز کے مالک بھی تھے۔ ایک دن اونٹ پر سواری کرتے ہوئے گر پڑے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، درد کی شدت سے کہنے لگے، میرا ہاتھ، میرا ہاتھ۔ خوبصورت اور دلکش آواز سن کر بہت سے اونٹ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عرب میں ہدی خوانی یعنی اونٹ کی تعریف میں شاعری کا آغاز مدر نے کیا۔ انہوں نے کمال کی ذہانت پائی تھی۔ بنی عدنان میں مدر سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ نزار کے 4 بیٹے ہیں، مدر، ربیہ، ایات اور انمار۔ نزار کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نجران میں رہنے والے افعا جرہمی کے پاس جانا اور اپنا فیصلہ کروا لینا۔ نزار کے بعد ان بھائیوں میں جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ 4 بھائی اپنے والد کی وصیت کے مطابق نجران کے لیے نکلے۔ سفر کے دوران ان کا گزر ایک ہرے بھرے میدان سے ہوا۔ مدر نے گھاس دیکھی تو کہا، یہاں گھاس چرنے والا اونٹ کانا تھا۔ ربیہ نے کہا، وہ اونٹ لنگڑا بھی تھا۔ ایات نے کہا، اس اونٹ کی دم بھی نہیں تھی۔ انمار نے کہا، وہ اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں آیا تھا۔ اس گفتگو کے بعد وہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اونٹ کے مالک نے ان 4 سے بھی پوچھا۔ سب نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق اونٹ کی نشانیاں بتائیں تو اونٹ کے مالک نے ان نشانیوں کی تصدیق کی۔ اونٹ کے مالک نے ان سے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ میرا اونٹ کہاں دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا، ہم نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا، ہمیں کیا پتا۔ اونٹ کے مالک نے یقین نہ کیا۔ وہ بھی افعا جرہمی کے پاس جانے کے لیے ان کے ساتھ نجران کو چل پڑا۔ جب یہ لوگ افعا جرہمی کے پاس پہنچے تو اونٹ کے مالک نے دعویٰ کیا، ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے مگر مجھے بتاتے نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ افعا نے ان سے پوچھا، اگر تم نے اس کا اونٹ نہیں دیکھا تو اس کی نشانیاں کیسے بتا دی؟ مدر نے کہا، میں نے جب گھاس دیکھی تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف جوں کی توں تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اونٹ کو ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ ربیہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ اونٹ کے پاؤں کے نشان ایک طرف گہرے جبکہ دوسری طرف ادھورے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ ایات نے کہا، میں نے اونٹ کی مینگنیاں صحیح سالم دیکھی، ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اس کا مطلب کہ اونٹ کی دم نہیں تھی۔ انمار نے کہا، میں نے دیکھا کہ میدان سرسبز ہے اور کھلا بھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، تو پھر اونٹ نے تھوڑے سے حصے سے گھاس کیوں کھائی؟ وہ اسے ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسے فکر ہوئی کہ پکڑا نہ جاؤں۔ افعا جرہمی نے یہ باتیں سن کر اونٹ کے مالک سے کہا، جاؤ بھائی، تمہارا اونٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد افعا جرہمی نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نزار بن معد کے بیٹے ہیں اور آپ کے پاس جھگڑے کا فیصلہ لینے آئے ہیں۔ افعا جرہمی نے حیرت سے کہا،
اتنی عقل اور دانائی کے باوجود مجھ سے فیصلہ لینا بڑے تعجب کی بات ہے۔ افعا جرہمی نے ان کی پرتکلف دعوت کی، رات میں انگور کا مشروب پیش کیا گیا، کھانے میں بکری کا گوشت بنایا گیا۔ افعا نے بہت ہی اہتمام سے ان کی خدمت کی۔ کھانا کھانے کے بعد مدر نے کہا، میں نے ایسا مشروب زندگی بھر نہیں پیا، کاش انگور کی بیل جس سے یہ مشروب بنا کسی قبر پر نہ اگی ہوتی۔ ربیہ نے کہا، ایسا لذیذ گوشت میں نے کبھی نہیں کھایا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ بکری کسی کتیا کے دودھ پر نہ پلی ہوتی۔ عیاد نے کہا، میں نے ایسا میزبان نہیں دیکھا، کاش اس کا باپ کوئی غیر نہ ہوتا۔ انمار نے کہا، میں نے ایسی گفتگو پہلے نہیں سنی جو ہمارے لیے اس قدر فائدہ مند ہو۔ افعا جرہمی یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے مشروب بنانے والے کو بلایا اور پوچھا کہ انگور کہاں سے لیے تھے۔ مشروب بنانے والے نے کہا، میں نے انگور کی بیل تمہارے والد کی قبر پر اگائی تھی تاکہ سبزہ رہے۔ جب یہ بیل بڑھتی رہی تو اس پر انگور آ گئے، میں نے وہیں سے انگور لے کر مشروب بنایا ہے۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بڑھ گئی۔ چرواہا بلایا گیا اور پوچھا گیا تو چرواہا بولا، جب یہ بکری پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی تھی، میں نے اس چھوٹی بکری کو کتیا کا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بہت زیادہ تھی۔ وہ پریشانی میں اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا، میرا والد کون ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ میں ایک سردار کی بیوی تھی جس سے کوئی اولاد نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بے اولاد رہے، میں نے کسی اور سے تعلق قائم کیا اور تم پیدا ہوئے۔ افعا جرہمی ان لوگوں کا وجدان دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے ان لوگوں کا دعویٰ سنا اور فیصلہ کر دیا۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ رسول اللہ کے باپ دادا حسن و جمال کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین اور عقل مند تھے۔ مدر کے اقوال کچھ یوں ہیں، بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے، اپنے نفسوں کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والا بناؤ، لالچ سے ان کو بچائے رکھو۔ صلح اور فساد میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دودھ دینے والے جانور کے دوبارہ دودھ دوہنے میں۔ الیاس بن مدر رسول اللہ کا سلسلہ نسب 17ویں پشت پر الیاس سے جا ملتا ہے۔ الیاس کے معنی ہیں بہادر، شجاع۔ آپ عرب قبائل کے سردار تھے۔ سب لوگ الیاس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ الیاس قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ جانے والے پہلے شخص ہیں۔ الیاس نے اپنی قوم کی تربیت کی اور اسماعیل کے دین میں شامل کی گئی خرابیوں کو دور کیا۔ مقام ابراہیم طوفان کی وجہ سے گم ہو گیا تھا، الیاس نے اسے تلاش کر کے اس کی جگہ پر رکھا۔ ان کے اقوال کچھ یوں ہیں، جو بھلائی کی بات کرتا ہے وہ خوشی کی فصل کاٹتا ہے، جو برائی بوتا ہے وہ شرمندگی کی فصل کاٹتا ہے۔ مدرکہ بن الیاس رسول اللہ کا سلسلہ نسب 16ویں پشت پر مدرکہ سے جا ملتا ہے۔ ان کا اصل نام عمر ہے۔ ایک دن جنگل میں اپنے بھائی عامر کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے کہ انہیں شکار مل گیا۔ وہ اسے پکانے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ایک خرگوش چھلانگے لگاتا ہوا پاس سے گزرا، جس کی وجہ سے اونٹ بھاگے۔ عمر نے اپنے بھائی عامر سے پوچھا، اونٹ کے پیچھے جاؤ گے یا شکار پکاؤ گے؟ عامر نے شکار پکانے کی حامی بھری۔ عمر اونٹوں کے پیچھے بھاگے اور انہیں پکڑ کر لے آئے۔ شام کو گھر واپس آئے تو اپنے والد کو ساری بات سنائی۔ ان کے والد نے عمر کو کہا، انتا مدرکہ، تم پا لینے والے ہو، اور عامر سے کہا، انتا طابخہ، تم کھانا پکانے والے ہو۔ دونوں انہی ناموں سے مشہور ہو گئے۔ خزیمہ بن مدرکہ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 15ویں پشت پر خزیمہ سے جا ملتا ہے۔ خزیمہ کھجور کے چھوٹے درخت کو کہتے ہیں جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ ان کی کنیت ابو اسد ہے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت اسلم ہے۔ یہ لوگوں پر بہت احسان کیا کرتے تھے۔ ان کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ آپ دین ابراہیم پر عمل کرتے تھے۔ ان کے ایک بھائی کا نام حزیل ہے۔ کنانہ بن خزیمہ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 14ویں پشت پر کنانہ سے جا ملتا ہے۔ ان کی کنیت ابو ندر ہے۔ ان کی والدہ کا نام عوانہ بنت سعد ہے۔
کنانہ کے معنی ترکش ہیں، جس میں تیر رکھے جاتے ہیں۔ جس طرح ترکش اپنے اندر تمام تیروں کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی ساری قوم کو اپنی جود و سخا سے اپنے دامن میں چھپا لیا تھا، اس لیے یہ کنانہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ رسول اللہ کا خاندان انہی کی وجہ سے کنانی کہلایا۔ کنانہ کے علم و فضل کی وجہ سے اہل عرب دور دور سے ان سے ملنے آتے تھے۔ کنانہ اہل عرب سے کہا کرتے تھے، مکہ میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، وہ اللہ کریم پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، نیکی، احسان اور بلند اخلاق کی تلقین کرے گا۔ اہل عرب تم اس کی پیروی کرنا، اس سے تمہاری عزت اور قدر میں اضافہ ہوگا۔ ایک روز کنانہ حتیم یعنی بیت اللہ کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے اور سفید رنگ کی نیم دائرہ دیوار ہے، اس میں سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ انہیں خواب میں کہا گیا، ان 4 چیزوں میں سے ایک چن لو، گھوڑے، اونٹ، تعمیرات اور دائمی عزت۔ کنانہ نے عرض کی، میرے رب مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے ان کی دعا کے صدقے یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ نضر بن کنانہ، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت پر نضر سے جا ملتا ہے۔ نضر کا مطلب ہے تابناک اور تر و تازہ۔ ان کا نام قیس ہے۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت مر بن اد بن طابقہ ہے۔ روشن چہرہ اور حسن و جمال کی وجہ سے نضر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مالک بن نضر، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت پر مالک سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حارث ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عاتقہ اور لقب اکرشہ ہے۔ مالک کا ایک قول مشہور ہے کہ خوبصورت چہرے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پر نہ جاؤ۔ بہت سی صورتیں حقیقت حال سے بالکل الٹ ہوتی ہیں۔ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دھوکہ دیتی ہیں اور ان کی برائیاں پرکھ لی جاتی ہیں۔ ظاہری صورتوں سے بچو اور حقائق تلاش کرو۔ ہر معاملے کے انجام کے پیچھے نہ پڑو، گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ عنوان ہے، اللہ کریم نے بنی کنانہ سے بنی قریش کو چنا۔ فہر بن مالک، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 11ویں پشت پر فہر سے جا ملتا ہے۔ فہر ہتھیلی جتنے پتھر کو کہتے ہیں۔ ان کی کنیت ابی غالب ہے۔ فہر ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی اولاد قریشی کہلائی اور خاندان کو قریش کہا جانے لگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی والدہ نے ان کا نام قریش رکھا تھا۔ ان کی والدہ کو سمندر کی بڑی مچھلی جسے ہم ویل کہتے ہیں پسند تھی۔ ویل باقی تمام مچھلیوں پر حاوی رہتی ہے۔ طاقت اور قوت اس کی خوبیاں ہیں۔ اس مچھلی کی خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام قریش رکھا۔ یہ اپنے زمانے میں اہل مکہ کے سردار تھے۔ حسان بن کلال حمیری نے یمن سے آ کر مکہ پر حملہ کیا۔ حسان بن کلال کا مقصد وہ پتھر جن سے اللہ کے نبی ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی تھی ان کو یمن لے جانا تھا۔ اس کی تفصیل ہاتھی والے میں بیان ہوگی۔ عرب قبائل کے سپہ سالار فہر بن مالک تھے۔ اس جنگ میں یمن کی فوج کو شکست ہوئی۔ حسان بن کلال کو حارث بن فہر بن مالک نے قید کیا۔ حسان 3 سال قید رہا۔ اس جنگ میں فہر بن مالک کا پوتا قیس بن غالب بن فہر شہید ہوا۔ غالب بن فہر، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 10ویں پشت پر غالب سے جا ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام بنت حارث بن تمیم ہے۔ ان کی کنیت ابو تمیم ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے جن کے نام تمیم اور حارث ہیں۔ لوئی بن غالب، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت پر لوئی سے جا ملتا ہے۔ لوئی لوا یعنی علم یا پرچم سے ماخوذ ہے۔ ان کی والدہ کا نام عاتقہ بنت یخلد بن نضر ہے۔ یہ بڑے جہاندیدہ شخص تھے، حکمت، علم اور بصیرت والے تھے۔ لوئی کو اللہ کریم نے نرم طبیعت اور دانائی کی صفات سے نوازا تھا۔ بچپن میں ایسے ہی جملے آپ کی زبان سے نکلتے جو ضرب المثل بن جاتے تھے۔ ان کے چند اقوال یہ ہیں، جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی،
اس کا ذکر مسلسل ہوتا رہے گا۔ لازم یہ ہے کہ جس پر نیکی کی جائے وہ اس نیکی کا ذکر کرے، جس نے نیکی کی ہو وہ چپ رہے اور اپنی نیکی کا چرچا نہ کرے۔ کعب بن لوئی۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر کعب سے جا ملتا ہے۔ کعب کے معنی ہیں اونچے ٹخنے اور بلند قدم رکھنے والا۔ اسے عزت کے معنی میں سمجھا جاتا ہے۔ کعب کی کنیت ابو حسیس ہے۔ وہ جمعے کے دن عبادت کیا کرتے تھے۔ اس عبادت سے پہلے خطبہ بھی ہوتا تھا۔ اس دور میں جمعے کے دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ اس زمانے کی نماز جمعہ تھی۔ رسول اللہ کے باپ دادا میں کعب کی شخصیت بڑی نمایاں تھی۔ کعب نے ہی یوم العروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھا۔ جب وہ خطبہ دیتے تو اپنی بات کا آغاز اما بات سے کرتے۔ آنے والے زمانوں میں یہی رواج پا گیا جو آج بھی قائم ہے۔ خطبے میں لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا درس دیتے، انہیں سمجھاتے کہ اللہ کریم نے ہمیں جو عقل عنایت کی ہے اسے کائنات میں غور کرنے کے لیے استعمال کریں۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو وعدہ کرنے اور اسے پورا کرنے کی اہمیت بتاتے۔ کعب لوگوں کو بتایا کرتے کہ اس کائنات کا آخری نبی ان کی اولاد میں سے ہوگا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگو، اگر تمہیں آخری نبی کا زمانہ نصیب ہو تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اس نبی کی خوشخبری موسیٰ اور عیسیٰ نے دی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے اس کا زمانہ ملے اور میں اس کی مدد کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگا دوں۔ کاش میں اس وقت موجود ہوں اور اس نبی کی مدد کروں جب اس کا قبیلہ اس کے خلاف ہو۔ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ عام الفیل تک عرب اپنے سالوں کا ہی کرتے رہے۔ کعب اور رسول اللہ کی آمد کے درمیان 560 سال کا عرصہ ہے۔ انہی کے بیٹے عدی کی اولاد میں عمر بن خطاب پیدا ہوئے۔ مرہ بن کعب۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر مرہ سے جا ملتا ہے۔ مرہ طاقتور اور تلخ مزاج دونوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ ان کی کنیت ابو یکسا ہے۔ ان کے بیٹے 3 کی اولاد میں ابو بکر پیدا ہوئے۔ کلاب بن مرہ۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 6 پشت پر کلاب سے جا ملتا ہے۔ ان کا نام حکیم ہے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق ان کا نام عروہ ہے۔ ان کی کنیت ابو زہرہ ہے۔ یہ بی بی آمنہ کے بھی 30 آپ کتوں کے ساتھ کثرت سے شکار پر جایا کرتے تھے، اسی نسبت سے انہیں کلاب یعنی کتے پالنے والا کہا جانے لگا۔ ان کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ عربی مہینوں کو نام انہوں نے دیے تھے۔ انہوں نے ہی سونے سے بنی ہوئی 2 تلواریں کعبہ کے اندر سجائیں۔ قصہ بن کلاب۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر قصہ سے جا ملتا ہے۔ قصہ کے معنی ہیں دور سے آیا ہوا۔ قصہ کا اصل نام زید ہے۔ آپ رسول اللہ سے 171 سال پہلے 400 عیسوی کے قریب پیدا ہوئے۔ زید ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ ان کے والد کلاب وفات پا گئے۔ عرب میں عورتوں کے لیے بھی دوسری یا تیسری شادی کرنا عام تھا۔ زید کی والدہ فاطمہ بنت سعد نے کلاب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ازرا کے ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ ربیعہ ان کو لے کر اپنے ملک فلسطین چلے گئے۔ فاطمہ بنت سعد اپنے بیٹے زید کو ساتھ ہی لے گئی، جبکہ بڑا بیٹا زہرہ مکہ میں ہی مقیم رہا۔ زید شاید ساری زندگی فلسطین میں ہی رہتے، لیکن جب انہوں نے تیر اندازی میں بنی ازرا کے نوجوانوں کو ہرایا تو بنی ازرا کے نوجوانوں نے انہیں مارا پیٹا اور غیر ملکی ہونے کا طعنہ دیا۔ زید نے والدہ سے شکایت کی تو انہوں نے زید کو ان کے باپ دادا کے متعلق ساری تفصیل بتائی۔ زید نے واپس مکہ جانے کی ضد کی۔ حج کے مہینوں میں قافلے مکہ جایا کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ انہیں مکہ بھیج دیا۔ فاطمہ بنت سعد فلسطین میں ہی مقیم رہی اور مکہ نہ آئیں۔ مکہ آنے پر زید کے رشتہ داروں نے انہیں قصہ یعنی دور سے آیا ہوا کہنا شروع کر دیا۔
اس وقت مکہ پر بنی خزاع کی حکومت تھی۔ قصہ کی شادی بنی خزاع کے سردار حلیل بن حبشیہ خزاعی کی بیٹی محبہ بنت حلیل سے ہوئی۔ حلیل اس وقت کعبے کے متولی تھے۔ بنی خزاع کے سردار حلیل نے قصہ کے حق میں کعبے کی دیکھ بھال اور انتظام سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ قبیلہ بنی خزاع طاقت کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، اس لیے دونوں قبائل میں لڑائی ہوئی۔ قصہ نے اپنی والدہ کے قبیلے کی حمایت حاصل کی، ان کے حق میں رومی سلطنت نے بھی مداخلت کی۔ بنی خزاع کو مکہ چھوڑنا پڑا اور وہ مکہ کے ارد گرد رہنے لگے۔ یہ لڑائی 440 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت قصہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اس طرح تقریباً 450 سال بعد مکہ کی حکمرانی اور کعبے کی دیکھ بھال بنی اسماعیل کے پاس آ گئی۔ قصہ اب مکہ کے سردار تھے۔ قصہ بھی جمعے کے دن اپنی قوم کو جمع کرتے اور واعظ و نصیحت کرتے۔ وہ بھی آخری نبی کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے۔ وہ بھی کہا کرتے تھے، جب وہ نبی آئے تو بغیر کسی پس و پیش اس نبی کی پیروی کرنا۔ قصہ ایک بہترین منتظم اور انقلابی رہنما تھے۔ قصہ سے پہلے مکہ کے لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ پتھر اور اینٹ کے گھر بنائیں۔ گھر بناتے ہوئے انہوں نے کعبے کے طواف کے لیے کافی جگہ خالی چھوڑی۔ انہوں نے مکہ کو ایک شہر کی شکل دی۔ ان کے دور میں مکہ کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ قصہ نے ہی ضرورت کے تحت درخت کاٹنے کی اجازت بھی دی۔ اس سے پہلے مکہ میں درخت کاٹنا منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ اس وقت تک ابراہیم کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی عمارت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ قصہ نے اس کو گرا کر نئی تعمیر کروائی۔ قصہ نے مکہ میں ایک مجلس قائم کی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ مجلس کو غور و فکر اور مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس مجلس میں شرکت کے لیے کم از کم عمر 40 سال ہونا ضروری تھی۔ یہی مقدمات کے فیصلے ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے۔ قصہ نے مکہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ کعبے کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، ان کی میزبانی ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے مکہ میں رفادہ کے نام سے شہری ٹیکس عائد کیا۔ اس ٹیکس کا مقصد عرب میں عمرے اور حج کے لیے آنے والوں کی مدد کرنا تھی۔ تاریخ دان بلازوری کے مطابق قصہ نے مکہ میں پانی کا کنواں بھی کھدوایا۔ یہ قصہ ہی تھے جنہوں نے حج کے دنوں میں مینا اور مزدلفہ میں رات کو چراغ روشن کرنے کی روایت قائم کی۔ قصہ نے ایام حج کے لیے چمڑے کے تالاب بنوائے تاکہ حاجیوں کو کعبہ کے صحن میں ہی پانی دستیاب ہو۔ ان سب باتوں سے قصہ کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مکہ میں انتظامی طور پر عہدے قائم کیے۔ ان مختلف عہدوں کے نام اور تفصیل کچھ یوں ہے۔ سقایا، یہ مکہ میں رہنے والے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی۔ بنی خزاع اور بنی اسماعیل سے جنگ ہار کر بنی جرہم نے مکہ چھوڑنے سے پہلے زمزم کا چشمہ بند کر دیا تھا اور اس کا نشان بھی مٹا دیا تھا۔ زمزم کا چشمہ پانی کے لیے دستیاب نہیں تھا، جس وجہ سے پانی کا انتظام کافی مشکل تھا۔ حاجیوں کے لیے پانی بہت دور سے لانا پڑتا تھا۔ رفادہ، مکہ میں آنے والے حاجیوں کے کھانے اور دوسری سہولیات کے انتظامات کی ذمہ داری تھی۔ اس مقصد کے لیے ٹیکس نافذ کیا گیا تھا۔ حجابہ، کعبہ کے کلید بردار کا عہدہ تھا۔ اگر کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو اسے کلید بردار سے اجازت لینا ضروری تھی۔ کعبہ کے متعلق باقی ذمہ داریاں بھی اسی کے پاس تھی۔ لواء، یہ عہدہ علم برداری کا تھا۔ علم بردار کی عرب میں ہمیشہ سے بہت اہمیت رہی۔ امارہ، یہ لشکر کی قیادت کا منصب تھا۔ یوں کہیے کہ فوجی طاقت اس عہدیدار کے پاس تھی۔ ندوہ، مکہ کی مجلس کے متعلق تھا۔ تمام عہدے قصہ کے پاس ہی تھے۔ لوگ ان کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ قصہ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبدالدار تھا۔ جب قصہ بوڑھے ہو گئے تو تمام عہدے عبدالدار کو منتقل ہو گئے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار کی اولاد کے پاس آ گئے۔ قصہ کے چند اقوال یہ ہیں: جس کی اصلاح عزت و تکریم سے نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ جس نے کسی بری چیز کو اچھا سمجھا، وہ اسی برائی کے حوالے کر دیا گیا۔ جس نے اپنے حق سے زیادہ طلب کیا، وہ محرومی کا حقدار ہے۔ حاسد چھپا ہوا دشمن ہے۔ عبد مناف بن قصہ،
रसूल अल्लाह का सिलसिला नसब चौथी पुश्त पर अब्द मनाफ से जा मिलता है। अब्द मनाफ का असल नाम मुगीरा है। अब्द मनाफ ने खारिजा मामलात पर तवज्जो दी। उन्होंने शाम, फलस्तीन, रूमी सल्तनत के अलावा इर्द गिर्द के इलाकों से सिफारती ताल्लुकात कायम किए और तिजारत के लिए नई राहें खोली। अब्द मनाफ के बेटे अहलियत में अपने चचा अब्दद्दार के बेटे से बेहतर थे। इस वजह से अब्द मनाफ के बेटों ने इंतजामी ओहदे अपने लिए लेना चाहे। अब्द मनाफ के 4 बेटे हैं, नौफल, हाशिम, अब्द शम्स, मुत्तलिब। वाक़या कुछ यूं है कि अब्दद्दार और अब्द मनाफ के ख़ानदान की लड़ाई में कुरैश तकसीम हो गए। बनी अब्द मनाफ की हिमायत में 5 कबीले थे। कबीला बनी असद, कबीला बनी उज़्ज़ा, कबीला बनी ज़हरा बिन कलाब, कबीला बनी तीम बिन मुर्रा, कबीला बनी हारिस बिन फाहर। बनी अब्द मनाफ और उनके हलीफों ने कसम उठाई कि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरे से इजहार यकजहती के लिए हरम काबा में खुशबू से भरे प्याले में उंगलियां डबोकर काबे की दीवार पर लगाई और मुआहदा किया। ये 5 कबीले इस वजह से मुतय्यबीन यानी खुशबू वाले कहलाए। बनी अब्दद्दार की हिमायत में 4 कबीले थे। कबीला बनी मखसूम, कबीला बनी साहम, कबीला बनी जमहा, कबीला बनी अदी बिन काब। बनी अब्दद्दार और उनके हलीफों ने भी कसम उठाई कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने खून से भरे प्याले में उंगलियां डबोई और चाट ली। इन कबीलों को लुकातुद्दम यानी खून को चाटने वाला कहा गया। इन्हें अहलाफ भी कहा जाता है। लड़ाई होते होते रह गई और बात आपस में तय हो गई। फैसला किया गया कि सिकाया और रिफादा बनी हाशिम को मिलेंगे। हिजाबा, लिवा और नदवा के ओहदे बनी अब्दद्दार के पास रहेंगे। क़यादत बनी अब्द शम्स को दी जाएगी। यहाँ एक तारीखी हकीकत का इजहार भी ज़रूरी है। सिकाया और रिफादा की जिम्मेदारियाँ हाशिम को मिली। हाशिम के बाद मुत्तलिब और उनके बाद अब्दुल मुत्तलिब को ये ओहदे मिले। अब्दुल मुत्तलिब के बाद ये जिम्मेदारी अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब को मिली। अबी तालिब ने अपनी ज़िंदगी में ही ये जिम्मेदारी अपने भाई अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दी। दूसरी तरफ क़यादत अब्द शम्स से उसके बेटे उमैया को मिली। उमैया की औलाद बनी उमैया कहलाई। उमैया के बाद हर्ब और हर्ब के बाद अबू सुफियान बिन हर्ब को मिली। यही वजह है कि ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक में अबू सुफियान ही उनका सिपा सालार था। अबू सुफियान ग़ज़वा बदर में शरीक ना हुआ। इसी कबीले से उतबा बिन रबिया बिन अब्द शम्स ग़ज़वा बदर में सिपा सालार थे। कबीला बनी कुरैश और उसकी शाखें कुछ यूं हैं: बनी हारिस, बनी महारिब, बनी गालिब, बनी जमा, बनी साहम, बनी आमिर, बनी अदी, बनी मखजूम, बनी तीम, बनी कलाब, बनी ज़हरा, बनी असद, बनी हाशिम, बनी उमैया। उन्वान है, अल्लाह करीम ने बनी कुरैश से बनी हाशिम को चुना। जिब्राइल अमीन एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रसूलुल्लाह से अर्ज़ की, मैंने ज़मीन के मशारिक और मगारिब को खंगाला है। मैंने आप रसूलुल्लाह से बेहतर किसी को नहीं देखा। किसी बाप के बेटे मुझे बनी हाशिम से आला नज़र नहीं आए। हाशिम बिन अब्द मनाफ। हाशिम रसूलुल्लाह के परदादा हैं। हाशिम के मायने हैं रोटियां चूरा करने वाला। इनका असली नाम अमरुल उला है। हाशिम बड़े वजी, बहादुर और दानिशमंद थे। अपनी सखावत के लिए बहुत शोहरत रखते थे। एक कामयाब ताजिर थे। अक्सर अपना माले तिजारत फ़लस्तीन लेकर जाया करते थे। बहुत दौलतमंद थे और अपनी कौम में इज्जतदार जाने जाते थे। हाशिम गरीब परवर, रहमदिल और दर्दमंद शख्सियत के मालिक थे। हाशिम पैदा हुए तो उनका जुड़वा भाई अब्द शम्स भी पैदा हुआ। हाशिम की एक उंगली अब्द शम्स के पहलू से जुड़ी हुई थी, जिसे काट कर अलग किया गया।
ہاشم بھائیوں میں سب سے بڑے نہیں تھے لیکن اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ عرب میں قبیلے کا سردار ہونے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ہاشم کا چہرہ بہت روشن تھا، بہت جاذب نظر تھے۔ جو کوئی ہاشم سے ملتا بہت متاثر ہوتا۔ آپ مسافروں کے ذمہ واجبات اپنی جیب سے ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی سخاوت تھی۔ آج کل کی طرح بینک یا رقم بھجوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ دیار غیر میں ایسی مدد ملنا بہت بڑی بات تھی۔ ہاشم میں ان کے دادا قصی کی بہت ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ وہ نہ صرف حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کے لیے ان کا دسترخوان ہمیشہ بچھا رہتا تھا۔ انہیں اپنے لوگوں کی بہت فکر رہتی۔ ہاشم نے اس بات کا انتظام کیا کہ تجارتی قافلے مکہ سے سال میں 2 بار دوسرے ملکوں کو جایا کریں۔ قرآن مجید کی سورہ قریش میں دونوں سفروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے گرمیوں میں شام کی طرف جبکہ سردیوں میں تجارتی قافلہ یمن کی طرف بھیجنا شروع کیا۔ ہاشم نے اچھی سفارتکاری کرتے ہوئے شہنشاہ روم سے اس بات کی اجازت لی کہ قریش کے تجارتی قافلوں سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ سے بھی ایسی تجارتی رعایت لی۔ آج کے زمانے میں ہم اسے موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس کہتے ہیں۔ انہوں نے دیگر ممالک سے بھی تجارتی معاہدے کیے۔ اس وجہ سے مکہ میں خوشحالی آئی۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے اور تجارتی قافلے لٹ جانے کا خطرہ رہتا تھا۔ ہاشم نے بذات خود پورے عرب کے دورے کیے، قبیلوں سے معاہدے کیے کہ وہ قریش کے قافلوں کی حفاظت کریں گے، جس کے بدلے میں قریش ان قبیلوں کے پاس خود جائیں گے اور تجارتی خرید و فروخت کریں گے۔ ان معاہدوں کی وجہ سے قریش کی تجارت محفوظ رہی۔ ایک بار مکہ میں سخت قحط پڑا، نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ ہاشم مکہ سے شام گئے، وہاں سے خشک روٹیاں اور اناج خرید کر لائے۔ مکہ واپس آئے تو حج کے دن تھے۔ مکہ والوں کے علاوہ پورے عرب سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ روٹیاں بنتی، اونٹ ذبح ہوتے اور لوگوں کے لیے دسترخوان بچھے رہتے۔ دعوت عام تھی کہ سب اپنی بھوک مٹائیں۔ اونٹ کے گوشت کا شوربہ بنایا جاتا اور اس میں روٹیاں چورا کر کے ڈالی جاتی۔ آپ کو اسی وجہ سے ہاشم کہا جانے لگا۔ ہاشم کی وجہ سے ہی رسول اللہ رسول ہاشمی کہلائے۔ ہاشم کو اپنے لوگوں کی خدمات کی وجہ سے ابو البطحاء اور سید البطحاء بھی کہا جاتا ہے۔ بطحاء وادی مکہ کا ہی نام ہے۔ ہاشم نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں بنی خزرج کے ایک خاندان بنی نجار کی خاتون تاجر سلمہ بنت عمر سے شادی کی۔ سیدہ سلمہ نے شادی کرتے وقت یہ شرط رکھی کہ وہ آزادی سے اپنا کاروبار بھی کرتی رہیں گی اور یثرب نہیں چھوڑیں گی۔ ہاشم نے ان کی شرط قبول کر لی۔ سلمہ سنجیدہ، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون تھی۔ ان کے ہاں 472 عیسوی میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ شیبہ یعنی عبد المطلب تھے۔ ہاشم نے 32 سال کی عمر میں غزہ فلسطین میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ ہاشم کی عبد المطلب کے علاوہ اور بھی اولاد تھی، لیکن بعد میں ہاشم کی اولاد میں صرف عبد المطلب کی نسل ہی باقی رہی۔ عبد المطلب بن ہاشم۔ عبد المطلب رسول اللہ کے دادا ہیں۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے سر پر چند بال سفید تھے، اسی نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا، جس کا مطلب ہے بوڑھا۔ ان کی ولادت یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ہاشم کے 3 بھائی ہیں جن کے نام عبد شمس، مطلب اور نوفل ہیں۔ عبد شمس اپنے کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر یمن اور ملک شام میں رہا کرتے تھے، جبکہ نوفل تجارت کے لیے زیادہ وقت عراق میں گزارا کرتے تھے۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف قبیلے کے سردار بنے۔ شیبہ اور ان کی والدہ سلمہ یثرب میں ہی رہنے لگے۔ اس دوران 8 سال کا عرصہ گزر گیا۔ قبیلہ بنی حارث بن عبد مناف سے تعلق رکھنے والے ثابت بن منذر یعنی شاعر رسول حسان بن ثابت کے والد نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت اور جاذب نظر بچہ تیر اندازی کر رہا ہے۔ جب اس کا تیر نشانے پر جا کر لگتا تو فخریہ کہتا ہے، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، بطحاء کے سردار کا بیٹا۔
مکہ جا کر ثابت بن منظر اپنے دوست مطلب سے ملے اور ساری بات انہیں بتائی. ساتھ ہی کہا یہ مناسب نہیں کہ ہاشم کا بیٹا غریب الوطنی میں زندگی گزارے. اسے جا کر اپنے وطن واپس لائیے تاکہ وہ بھی اپنے باپ دادا کی زمین اور خاندان میں پلے بڑھے. مطلب نے جواباً کہا میں ابھی یثرب جاتا ہوں اور اپنے بھتیجے کو لے کر آتا ہوں. شیبہ کو مکہ لانا آسان کام نہیں تھا. سیدہ سلمہ ایک کامیاب تاجر خاتون تھی، سمجھدار اور خوددار تھی. سلمہ کی اپنے بیٹے سے محبت، شیبہ کی یثرب میں پرورش، نانا کا خاندان اور اس شہر سے لگاؤ سب اس میں رکاوٹ تھے. مطلب کی درخواست پر سیدہ سلمہ نے انکار کر دیا. مطلب 3 دن یثرب میں رکے رہے. آخر کار انہوں نے اپنی بھابھی کو قائل کر لیا. سلمہ نے خود تو مکہ آنے سے معذرت کر لی لیکن بیٹے کے مستقبل کی خاطر مطلب کے ساتھ مکہ بھیج دیا. مطلب مکہ میں داخل ہوئے تو شیبہ ان کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے. آپ جدھر سے گزرتے لوگ پوچھتے یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ اونٹنی پر سوار ہے؟ مطلب جواب دیتے یہ میرا عبد یعنی غلام ہے. مطلب اپنے گھر گئے تو بیوی کے پوچھنے پر بھی یہی جواب دیا. شیبہ کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے گئے. مطلب ان کو لے کر باہر آئے اور اعلان کیا یہ شیبہ ہے میرے بھائی ہاشم کا بیٹا. عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام ایسا مشہور ہوا کہ شیبہ اسی میں گم ہو گیا. تاریخ انہیں عبد المطلب کے نام سے ہی جانتی ہے. ہاشم کی وفات کے بعد ان کی ساری ذمہ داری ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب نبھاتے رہے. عبد المطلب جوان ہوئے تو انہوں نے ہاشم کی جائیداد اور تمام مناصب اپنے بھتیجے عبد المطلب کے حوالے کر دیے. ہم اس بات کا ذکر ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں میں کر چکے ہیں کہ بنی جرہم وقت گزرنے کے بعد اپنے وعدے پر قائم نہ رہے. انہوں نے زمزم کے چشمے پر قبضہ کر لیا. بنی جرہم کی حکومت تقریباً 450 سال تک مکہ پر رہی. مکہ آنے والے حاجیوں پر ان کا ظلم اور زیادتیاں بہت بڑھ گئیں تو اللہ کریم نے ان سے حکومت چھیننے کے انتظامات کر دیے. عبد المطلب سے 500 سال پہلے بنی جرہم، بنی اسماعیل اور بنی خزاعہ میں لڑائی ہوئی. اس وقت بنی جرہم کا سردار عمر بن حارث جرہمی تھا. بنی جرہم کو جب اپنی شکست یقینی نظر آئی تو انہوں نے کعبہ میں موجود نوادرات چشمہ زمزم میں پھینک دی. کعبہ میں موجود سونے سے بنے ہوئے 2 ہرن، قیمتی تلواریں، زرہ اور دیگر قیمتی سامان بھی چشمہ زمزم میں پھینک دیا. اس کے بعد انہوں نے چشمہ مٹی سے بند کر دیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ فاتح قبیلے اس چشمے سے فائدہ اٹھا سکیں. مکہ میں رہنے والوں کی 40 نسلیں اس دوران گزری. مکہ کے لوگوں کے ذہن سے زمزم کی یاد ہی مٹ گئی. عبد المطلب ایک رات حتیم میں سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے چشمہ زمزم ڈھونڈنے کو کہا. وہ ایسا خواب 3 رات دیکھتے رہے. انہوں نے 4تھی رات بھی ایسا ہی خواب دیکھا. عبد المطلب اپنا خواب یوں سناتے ہیں: میں نے خواب میں پوچھا زمزم کیا ہے؟ مجھے ہدایت دی گئی کہ زمزم آپ کے دادا اسماعیل کی میراث ہے. یہ پانی کا چشمہ ہے. اس کا پانی نہ تو ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی مرمت کی جاتی ہے. اس گھر کا حج کرنے والے اس سے پانی پیتے ہیں. یہ کعبہ کے اندر گوبر اور قربانی کے جانوروں کے خون کے درمیان کی جگہ میں واقع ہے جہاں کالا کوا اپنی چونچے مار رہا ہے، چیونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب. اسی خواب میں عبد المطلب سے کہا گیا یہ پانی تمہارے پینے کے لیے ہے اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کے پینے کے لیے ہے. اگلی صبح عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر یہاں پہنچے. اس وقت تک عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا. لوگوں نے عبد المطلب کا مذاق اڑایا. عبد المطلب کو احساس ہوا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے تو انہوں نے 10 بیٹوں کے لیے دعا مانگی. کعبہ کے صحن میں جہاں جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی اس کے قریب ہی ایک کوا مٹی میں چونچ سے کھدائی کر رہا تھا. اس کے پاس چیونٹیوں کا بل بھی نظر آیا. کھدائی کرنے کے لیے کدال ان کے پاس تھی. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. مکہ کے لوگ اس بات کے مخالف تھے. انہیں یہ سب بیت اللہ کی بے حرمتی لگتا تھا. عبد المطلب نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنے بیٹے کے ساتھ کھدائی شروع کر دی.
نرم مٹی ختم ہوتے ہی یہ کام اور بھی مشکل نظر آنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوشش بے معنی ہے۔ جب کھدائی کافی گہرائی تک ہو چکی تو پانی کی وجہ سے زمین کی سطح گیلی نظر آئی۔ قریش کے باقی قبیلے کامیابی قریب دیکھتے ہوئے مطالبہ کرنے لگے کہ پانی کا کنواں ہم سب کے باپ کا ہے، اس میں ہمیں حصہ دیا جائے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے، میں کسی اور کو اس میں شریک نہیں کروں گا۔ جھگڑا زیادہ بڑھا تو طے پایا کہ ہم کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ لڑائی سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا۔ قبیلہ بنی سعد بن حزیم کی کاہنہ کو حکم بنایا گیا۔ وہ ملک شام کی سرحد کے قریب رہتی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا اور صبر آزما سفر تھا۔ عبد المطلب اور قریش کے باقی قبیلوں کے نمائندے اس سفر پر نکل پڑے۔ 20 لوگ عبد المطلب کے ساتھ اور 20 لوگ دوسرے فریق کے ساتھ تھے۔ اس قافلے میں 40 لوگ شامل تھے۔ راستے میں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پیاس نے تنگ کیا تو دوسرے فریق سے پانی مانگا۔ انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ پیاس کی شدت موسم کی وجہ سے بہت زیادہ تھی۔ سفر جاری رہا۔ کچھ دیر بعد دوسرے فریق کا پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا۔ اب صحرا میں زندگی کی امید نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہیں قیام کیا گیا۔ اگلی صبح جب سفر کے لیے اونٹوں کو اٹھایا گیا تو عجیب ماجرا ہوا۔ عبد المطلب کے اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سب حیران تھے کہ صحرا میں پانی کا چشمہ۔ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ باقی راستہ طے کرنے کے لیے اپنے مشکیزے بھر لیے۔ عبد المطلب نے دوسرے فریق کو بھی پانی پینے اور ذخیرہ کرنے کی اجازت دی۔ پانی پینے اور ذخیرہ کر لینے کے بعد دوسرے فریق نے کہا، عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تمہیں اس صحرا میں پانی کا چشمہ عطا کر سکتا ہے تو زمزم پر ہمارا دعویٰ درست نہیں، ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ تمام لوگ یہاں سے مکہ واپس آ گئے۔ عبد المطلب نے واپس آ کر چشمہ زمزم کی کھدائی دوبارہ شروع کر دی۔ چشمہ ظاہر ہو گیا تو ایک نئے جھگڑے نے سر اٹھا لیا۔ اس چشمے سے ملنے والے نوادرات، تلواریں اور سونے کے ہرن اب لڑائی کی وجہ تھے۔ فیصلہ ہوا کہ فریقین کے درمیان فال نکالی جائے۔ فال میں جو فیصلہ ہو وہ سب کو منظور ہوگا۔ کعبہ کے فال نکالنے والے کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ تیروں پر کعبہ، عبد المطلب اور دوسرے قبیلے لکھ دیے گئے۔ زرد رنگ کے 2 تیر کعبے کے لیے، سیاہ رنگ کے 2 تیر عبد المطلب کے لیے اور سفید رنگ کے 2 تیر قریش کے لیے تھے۔ کعبہ کے لیے فال نکالی گئی تو فال سونے کے ہرنوں پر نکلی۔ سونے سے بنے ہوئے ہرن کعبہ کی ملکیت ہو گئے۔ باقی قوم کے لیے فال نکالی گئی تو تیر خالی نکلے۔ عبد المطلب کے لیے فال نکالی گئی تو نواد رات پر نکلی۔ عبد المطلب نے سونے سے بنے ہوئے ہرن پگھلا کر اسے کعبہ کا دروازہ بنوایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبہ کا دروازہ سونے سے بنایا گیا۔ عبد المطلب پہلے شخص تھے جو مکہ سے 5 کلومیٹر دور غار ہرا میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ آپ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی غار ہرا میں تشریف لے جاتے۔ سارا مہینہ عبادت اور تنہائی میں گزارتے تھے۔ عبد المطلب بھی حنیف یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ عبد المطلب بہت سخی تھے۔ ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ عبد المطلب کا چہرہ بڑا روشن اور نورانی تھا۔ جب قریش کو قحط سالی کا خطرہ ہوتا تو عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے۔ اللہ کریم بارش عنایت فرماتا۔ آپ کے چہرے سے خیر اور برکت نمایاں تھی۔ ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ عبد المطلب دراز قد اور خوبصورت رنگ و روپ کے مالک تھے۔ آپ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو سختی سے روکتے۔ آپ چور کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ عبد المطلب ایک روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ عرب کے بڑے بڑے سردار ان کے سامنے باادب رہا کرتے تھے۔ آپ نے ہی یمن سے واپس آ کر مکہ والوں کو سفید بالوں کو رنگ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ عبد المطلب نے چشمہ زمزم کی کھدائی کے دوران دعا مانگی، یا اللہ
مجھے 10 بیٹے عطا فرما، وہ میری زندگی میں جوان بھی ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ عبد المطلب نے 5 شادیاں کی۔ اللہ کریم نے عبد المطلب کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ ان کے بیٹے ان کی زندگی میں ہی جوان ہو گئے۔ عبداللہ کی قربانی کے زمانے کے بعد عبد المطلب کے مزید 3 بیٹے پیدا ہوئے جو عباس، حمزہ اور مقوم ہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے حارث بن عبد المطلب، قاسم بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب، ابی طالب بن عبد المطلب، مصعب بن عبد المطلب، ابو لہب بن عبد المطلب، زرار بن عبد المطلب، غیداق بن عبد المطلب، حجل بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب، مقوم بن عبد المطلب۔ عبد المطلب کی بیٹیاں ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، عاتکہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب، عروہ بنت عبد المطلب، برہ بنت عبد المطلب، صفیہ بنت عبد المطلب۔ ابن سعد کے مطابق جناب عبد المطلب کے 13 بیٹے ہیں۔ رسول اللہ کے باپ دادا اعلیٰ روایات، ظرف، خوبیوں اور کمالات کے مالک ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین خاندان ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو بہترین لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ جی جزاک اللہ خیرن، تھینک یو سو مچ۔ آپ سب نے بہت تسلی سے سنا ہوگا۔ تو اب آپ میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کائنڈلی ہینڈ ریز کر لیں، دین میں مائک اوپن کر دیتا ہوں اگر کوئی سوال ہے، کوئی کوشچن ہے۔ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جی فرینہ آپ انمیوٹ کر لیں پلیز۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ایک تو مجھے آپ کو اپریشیٹ کرنا تھا، بہت اچھی ایفرٹ ہے، الحمدللہ جاری رکھیں اس کو۔ یہ ایکچولی سنتے ہوئے نا بالکل اس اسٹوری میں کھو سے جاتے ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے اسٹوری کا حصہ بن گئے ہیں ہم، تو وہ ایک چیز نا مطلب فیل کر رہے ہوتے ہیں اس کو، تو وہ سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک یہ چیز، اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو آپ نے یہ اسٹوری بتائی تھی نا بیچ میں، یہ بخت نصر کی جو اسٹوری ہے، یہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ سب نے شاید اس کو پہلے سے پڑھا ہوا ہے یا نہیں، یا اس کے بارے میں کچھ نالج رکھتے ہیں یا نہیں۔ تھوڑا سا ہے نا اس کا پیس جو پیچھے سے مطلب آپ وائس اوور کرتے ہیں نا، اس کا پیس تھوڑا سلو رکھیں، آرام آرام سے، تو وہ زیادہ وہ جگہ بنائے گی دماغوں میں، میرا خیال ہے جس طرح سے میں پرسیو کر رہی ہوں۔ وہ جی تھینک یو۔ جلدی وہ مطلب وائس چلتی جاتی ہے، تو اگر یا ریپیٹیشن ہو جائے 2-3 دفعہ تو وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ ہم ٹائم لیتے ہیں نا، مطلب ہیومنلی ہم ٹائم لیتے ہیں کسی بھی چیز کو سمجھنے میں، تو پچھلی یہ 3-4 ایپیسوڈز میں جو چیز مجھے فیل ہوئی ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک فیڈ بیک کے طور پر، کہ سب چیزیں وہ ایکچولی آئیڈیاز ہوتے ہیں، کانسیپٹس ہوتے ہیں، ٹائم لائن ہوتی ہے، آپ اس کو کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بٹ کہیں نہ کہیں آپ کا نہ کچھ مس ہو جاتا ہے۔ اب اگر وائس اوورس میں اگر تھوڑا سا مطلب آہستگی ہو تو وہ پھر زیادہ بہتر ہوگا اس کو سمجھنا۔ جی انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ فار سجیشن۔ انشاءاللہ نیکسٹ ون میں ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ ہاں تھینک یو جی، سو مچ۔
ہاں جی، کیونکہ ایکچولی آئی کین کنیکٹ، کیونکہ میں تو پڑھ رہی ہوں نا، میں ساتھ ساتھ میں نے پہلے سے پڑھا ہے، تو وہ میں اس کو ساتھ ساتھ کیچ اپ کر رہی ہوں، لیکن کہیں کہیں میں خود بھی نہیں کر پاتی. تو میں ایک عام ایسے بندے کی مطلب انٹینشن سے سوچ رہی ہوں کہ جس نے بالکل پہلے سے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، تو اس کے لیے تو یہ چیزیں بہت زیادہ مشکل ہوں گی نا، اس کو کیچ اپ کرنا. تو اس حساب سے اگر آپ تھوڑا سا اس پہ مزید ورک آؤٹ کریں گے تو اٹ وڈ بی ریئلی اپریشیٹ. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی اینی ون مور؟ آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ کوئی کوشچن ہے تو میں نے چیٹ میں ہمارے گروپ کا لنک پہ ڈال دیا ہے، تو آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینل کا لنک پہ ڈال دیا ہے. اگر آپ پچھلی کلاسز مس کی تھی اور آپ کی فرسٹ ون ہے تو وہاں پر آپ کو پریویس 3 کلاسز مل جائیں گی. تو ایوری سیٹرڈے 9 PM PST تو یہ ہماری کلاسز کنٹینیو ہے، جس کا چوتھا حصہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا تھا، اور آج حضرت ابو مطلب پہ آ کے تمام ہوا ہے. تو نیکسٹ سیٹرڈے یہیں سے کنٹینیو ہوگا. تو مزید کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر لیں، نہیں تو پھر ہم میٹنگ اینڈ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. چیٹ میں آپ سب لنک دیکھ سکتے ہیں گروپ کا، اور چینل کا لنک بھی ہے. جی آئی تھنک کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیٹرڈے کلاس 5 کے ساتھ ہم ملیں گے. تو جو آج کی کلاس ہے وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں اپلوڈ ہو کے آپ کو لنکس بھی گروپ پہ مل جائے گا. تو جزاک اللہ خیر، آپ سب کا ٹائم نکالے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے with class 5 inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.